नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए नजर डालते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और लोकल खबरों के लिए 2 सितंबर की इन झलकियों। इंटरनेशनल हेडलाइंस। सऊदी अरब की तारीखी मसाजिद को दोबारा तामीर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कदीम और तारीखी मसाजिद की उसी तर्ज पर अस्सर-ए-नौ तामीर करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत 130 कदीम तारीखी मसाजिद को उनकी असल शक्ल में अस्सर-ए-नौ तामीर किया जाएगा। ये मसाजिद सऊदी अरब के 13 इलाकों में हैं, जिनमें रियाद में 6, मक्के मुकर्रमा में 5, मदीनतुल मुनव्वरा में 4, असीर में 3, जाजान और अल जौफ में 2 मसाजिद, जबकि निजरान, कसीम, अलबाहा और तबूक में एक मस्जिद की तामीर-ओ-नौ दूसरे मरहले में की जा रही है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की अहलिया को रिश्वत लेने के जुर्म पर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मलेशिया की साबिक खातून अव्वल रूसमा मंसूर पर शमसी तवानाई के एक मंसूबे में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रिश्वत लेने के 3 इल्जामात थे। कोलालमपुर हाई कोर्ट ने रूसमा मंसूर को उन इल्जामात में मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद और 21 करोड़ 60 लाख डॉलर्स जुर्माने की सजा सुनाई है। याद रहे कि हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को करप्शन मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने साबिक खातून अव्वल को यह छूट दी है कि उन्हें फौरी जेल नहीं भेजा जाएगा और वो फैसले के खिलाफ आला अदालतों में अपील कर सकेंगी। अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद की बैरूनी पार्किंग अलाट में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट जख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और शहरी दिफा की टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गए। हादसे की वजूहात के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा प्राइवेट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए जा रहा था, मगर एक गैर आबाद इलाके में जा गिरा। मुआशी बहरान से दोचार श्रीलंका के माजूल साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से की थाईलैंड से हफ्ते को वतन वापसी आने की तवक्का है। राजापक्से इस वक्त थाईलैंड के एक होटल में क़याम पजीर हैं और वहां से वो अपनी वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए अपने जानशीन विक्रमासिंघे से दरख्वास्त कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि सिंगापुर हुकूमत ने अपने 28 दिन के वीज़े में तोसी से इनकार के बाद राजापक्से थाईलैंड चले गए थे, लेकिन बैंकॉक में सिक्योरिटी हुक्काम ने उन्हें सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अपने होटल से बाहर न निकलने का मशवरा दिया था। पाकिस्तान हालिया तारीख के सबसे बदतरीन सैलाब से मुतासिर है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और मुल्क की 5 करोड़ से ज्यादा आबादी इससे मुतासिर है। 116 अजला सैलाब में डूब गए हैं, जिनमें 66 अजला की हालत इंतहाई खराब है। तशवीशनाक बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिसेफ ने कहा है कि तबाहकुन सैलाब की वजह से 30 लाख से जायद बच्चे बीमारी और भूख के खतरे से दोचार हैं। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा है कि शदीद सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 30 मिलियन से जायद बच्चों को पानी से पैदा होने वाली बीमारियां और ग़िज़ाई क़िल्लत का खतरा मंडला रहा है, इसलिए फौरी तौर पर उन्हें इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। नेशनल हेडलाइंस। गुजरात मुस्लिम कश फसादात ने मुसलमानों को इंसाफ दिलवाने में अहम रोल निभाने वाली तेस्ता सेतलवाट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने उबूरी जमानत पर रिहा कर दिया, जो गुज़िश्ता 2 माह से ज़ेर हिरासत हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस ने पूछगछ के तमाम लाजमी तरीक़ेकार को मुकम्मल कर लिया है, उन्हें मजीद तहवील में रखा नहीं जा सकता, लिहाजा जमानत मंजूर की जाती है। अदालत ने तेस्ता को भी हुक्म दिया है कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर गौर न करे, वो अपना पासपोर्ट तफ्तीशकारों के हवाले कर दें और तहकीकात में ताउन करें। तेस्ता सेतलवाट ने गुजरात हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि मामले की तफ्तीश जारी है।
اور اس سلسلے میں ملزمہ کے خلاف شواہد موجود ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے آج اپنا حتمی فیصلہ ظاہر کر دیا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے کل گجرات حکومت سے پوچھا تھا کہ تیستا سیتلواڑ کے خلاف کیا ثبوت اور مواد اکٹھا کیا گیا، کیا پولیس حراست سے کوئی فائدہ ہوا اور کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ تیستا کے خلاف UAPA جیسا کوئی الزام نہیں ہے جسے ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے BJP لیڈروں کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر BJP MLA کو خریدنے میں کامیابی مل جاتی تو شرمندہ نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ BJP خرید و فروخت کے ذریعے جھارکھنڈ میں واضح اکثریت کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے، مگر اسے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ BJP کے ایسے اقدامات سے جمہوریت کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP لیڈران کو یرغمال بنا کر لاتی ہے اور ارکان اسمبلی کو خریدنے جھولا لے کر گھوم رہی ہے۔ حیدرآباد کے ملعون رکن اسمبلی راجا سنگھ کی اہلیہ اوشا بائی نے BJP ہائی کمان کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب دینے کے لیے مزید وقت دینے کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ BJP نے راجا سنگھ کو معطل کرتے ہوئے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی تھی اور 10 دنوں میں جواب دینے کی ہدایت دی تھی، اور یہ مدت کل ختم ہو رہی ہے۔ راجا سنگھ کو حکومت نے PD ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کیرلا میں بیان دیا تھا کہ کچھ پارٹیاں بدعنوانوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اس پر بہار کے ڈپٹی CM تیجسوی یادو نے PM سے پوچھا ہے کہ مرکزی ایجنسیاں BJP کے کسی لیڈر کے گھر پر چھاپا کیوں نہیں مارتی؟ کیا وہ سب دودھ کے دھلے ہیں؟ تیجسوی نے پوچھا کہ BJP کے پاس 1000 سے زیادہ MLAs اور 300 سے زیادہ MPs ہیں۔ کیا کسی کے گھر پر چھاپا مارا گیا؟ اگر ان پر چھاپا نہیں مارا جا رہا ہے تو انہیں کون بچا رہا ہے؟ یہ واضح ہے کہ جو بھی BJP میں شامل ہوتا ہے وہ دودھ کا دھلا بن جاتا ہے۔ لگ بھگ 1000 سے اوپر BJP کے ودھائک ہیں، 300 سے بھی زیادہ سانسد، کسی ایک کے گھر بھی چھاپا پڑا؟ مطلب BJP کے جو لوگ ہیں وہ دودھ کے دھلے ہیں کیا؟ اگر ان کے ہاں چھاپا نہیں پڑ رہا ہے تو بچا کون رہا ہے؟ ممبئی میں RSS کے سابق پرچارک یشونت شنڈے کے ایک ویڈیو نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ ناندیڑ کی ایک عدالت میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے 5 اپریل 2006 کے بم دھماکے کیس میں اسے گواہ بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں کہا گیا تھا کہ یہ پٹاخے کا دھماکہ تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دھماکہ بم بناتے وقت ہوا ہے۔ اس معاملے میں یشونت شنڈے نے دعویٰ کیا کہ 2003 میں اسے پونے میں وشو ہندو پریشد کے اس وقت کے ریاستی صدر ملند پراندے، راکیش دھواڑے اور روی دیو نے بم بنانے کی تربیت دی تھی۔ یشونت شنڈے کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہمانشو پنسے اور 20 دیگر افراد کے ساتھ اس ٹریننگ میں شرکت کی تھی جو ناندیڑ بم دھماکے میں مارے گئے تھے۔ شنڈے نے عدالت میں دائر درخواست میں مزید کئی چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ ناندیڑ کی عدالت میں اگلی سماعت 22 ستمبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے عیسائی برادری پر حملوں کا الزام لگانے والی عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے مرکز کو حکم دیا ہے کہ وہ کرناٹک سمیت 8 ریاستوں سے الزامات کی تصدیقی رپورٹ طلب کر کے عدالت عظمیٰ میں پیش کرے۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس ہیما کوہلی کی بینچ نے مرکزی وزارت داخلہ کو یہ حکم دیا ہے۔ درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ سے ملک میں عیسائیوں کے خلاف تشدد روکنے کے لیے ضروری ہدایت مانگی تھی۔ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد بینچ نے کہا کہ ہم درخواست میں لگائے گئے الزامات کی سچائی پر رائے قائم نہیں کر سکتے، اس کی تصدیق کرنا بہتر ہوگا۔ بلقیس بانو کیس کے قصورواروں کی رہائی کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں کے الگ الگ رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں بالی ووڈ کی کئی قداور ہستیوں نے ان مجرمین کی رہائی پر اعتراض کیا ہے۔ ہندی سینما کی معروف اداکارہ شبانہ اعظمی نے بلقیس بانو کیس پر ریاکشن میں قصورواروں کی رہائی پر رو پڑی اور اس کی شدید مذمت کی۔ شبانہ اعظمی بلقیس کیس کے مجرموں کی رہائی پر کافی ناراض اور مایوس نظر آئیں، جس کے بعد وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ نہیں پائیں۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں گھنونے جرائم کے بارے میں لوگوں کی سمجھ میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس گھنونے جرم کے مجرموں کی رہائی پر مٹھائیاں تقسیم کر کے استقبال اور پھول چڑھا کر ملک کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، یہ صورتحال کافی خوفناک ہے۔ میرٹھ میں ایک عجیب و غریب طلاق کا معاملہ سامنے آیا، جہاں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو موٹی ہونے پر طلاق دے دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے شوہر اس کے ساتھ مسلسل مار پیٹ کرتا اور آخر کار آج اس نے طلاق دے دیا۔ 7 سالہ بیٹے کی ماں نجمہ نے اپنے شوہر پر الزام لگایا ہے کہ 1 ماہ قبل سلمان نے اسے گھر چھوڑنے کو کہا اور گھر نہ چھوڑنے پر آج اس نے طلاق کا نوٹس بھیجا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس نجمہ کے شوہر سلمان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے اور نجمہ کو کب تک انصاف مل پاتا ہے۔ اس معاملے کی شکایت خاتون نے لساڑی گیٹ تھانے میں درج کرائی ہے۔ اسٹیٹ ہیڈ لائنز۔ چتردرگا میں ہائی اسکول کی 2 نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے شرمناک واقعے میں ملوث کرناٹک کے مرگا مٹھ کے بڑے پجاری شیو مورتی مرگا شرنا کو کرناٹک پولیس نے کل رات گرفتار کر لیا، مگر سینے میں درد کی شکایت کے بعد آج اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پجاری شیو مورتی کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیجا گیا ہے اور وہ جمعرات سے چتردرگا ڈسٹرکٹ جیل میں قید ہے۔ رات 10 بجے پولیس کی ایک ٹیم نے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اسے حراست میں لے لیا اور تفتیشی افسر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انل کمار کی قیادت میں پوچھ گچھ کے لیے ایک نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں ہاسٹل وارڈن اور دوسرے ملزم ریشمی کو بھی حراست میں لیا ہے۔ کرناٹک میں شدید بارش کے بعد کی صورتحال سے لاکھوں لوگ متاثر ہیں۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کے لیے صرف مدد کا اعلان کر رہی ہے، مگر زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر کانگریس، جے ڈی ایس اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں بی جے پی حکومت پر حملہ آور ہیں، لیکن حکومت کے کانوں پہ جون تک رینگتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سیلاب سے متاثر لوگوں کے لیے حکومت سے کہیں زیادہ سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس دوران بالخصوص مسلم تنظیموں اور سماجی کارکنوں کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اطلاعات کے مطابق رام نگرم کے کئی حصوں میں کئی گھروں کی دیواریں اب بھی کیچڑ سے لت پت ہیں۔ شہر کے بعض سماجی کارکنوں کی مداخلت کے بعد صفائی کرمچاری متاثرہ مقامات پر پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلور سے بعض مخیر احباب کی بدولت متاثرین کو کھانا، کپڑے، بچھونے اور گھریلو اشیاء فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے ارباب اقتدار صرف ہائی وے یا نائس روڈ کا دورہ کر کے واویلا مچانے کی بجائے متاثرین کے گھروں کے چولہوں کا حال جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس بات سے بھی قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں کی صورتحال پر فوری اقدامات کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ پنڈال نصب کر کے مسلم نوجوانوں نے جس ہمدردی کے جذبے کا اظہار کیا ہے وہ بھی لائق تحسین ہے، اور یہی وہ اقدامات ہیں جو ارباب اقتدار کے لیے اور ہندو مسلم کے نام پر سیاسی روٹیاں سینکنے والوں کے لیے یہ ایک زناٹے دار تماچا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل پر۔